मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आपके सामने सीरत आयशा के हवाले से चंद गुजारिशात को रख रहे हैं। सीरत आयशा के बहुत से अबवाब आप अहबाब के सामने हमने रख दिए हैं और उसी ज़िमन में गुज़िश्ता खुतबे में भी चंद बातों को आपके सामने रखा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, ये बात भी आपके सामने रखी थी कि कायनात में कोई शख्सियत, कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिसकी बात को हरफ़े आहर माना जाए उम्मतियों में से। हाँ, कायनात में एक ही शख्सियत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनके कौल को, जिनके फ़ेल को, जिनकी हदीस को, जिनके गुफ्तार को, जिनके अमल को हरफ़े आहर माना जाएगा और जिनका अमल दीन होगा। बाकी कायनात की हर ज़ात, उसके बारे में ये तो कहा जा सकता है कि उनका अमल, उनका कौल दीन के मुताबिक है, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि उनका कौल और अमल दीन है। और इसके दलाइल मुतअद्दिद हैं जो गुज़िश्ता खुतबात में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्हीं में से चंद एक बातों को बयान करके अपनी बात को सीरत आयशा के हवाले से आगे बढ़ाऊंगा। कायनात में नबी मोहतरम के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर की है। और अगर हजरत अबू बकर के फतवे को, अगर हजरत अबू बकर की बात को चैलेंज किया जा सकता है तो बताइए कायनात में फिर कौन सी ज़ात है कि जिसकी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमाम शौकानी ने नैलुल औतार में इस वाक़े को दर्ज किया है कि हजरत अबू बकर के पास दो सहाबा आए। कहाँ से आए? रियाज से। रियाज आपको पता है, आजकल जो लोग जाते हैं, रियाज और मदीना का एक बड़ा लंबा चौड़ा फासला है, और वो दो सहाबा पैदल चल के आए थे, पैदल अपने कदमों के ऊपर। कहाँ से? रियाज से आए मदीना में। किसके पास? हजरत अबू बकर के पास। एक अकरा बिन हाबिस और एक इब्ने उयैना, ये दोनों सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको मालो मता और वगैरह दिया करते थे। ये दो सहाबी आए, आके कहने लगे हमारे पास गुजर बसर के लिए वहां पे कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, आप हमें कोई जमीन अलाट कर दीजिए। दीगर सहाबा ने भी सिफारिश की है तो वही हैं जो नबी मोहतरम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको भी पूरे का पूरा कई मरतबा, ये आपको पता है नबी की जात का ये खासा था कि कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी वादी बकरियों की दे देते, कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी पूरी ढेरी दिरहम और दिनार की दे देते। ये तो रसूलुल्लाह के दौर में भी आया करते थे, इनको जरूर जमीन अलाट कर दीजिए। हजरत अबू बकर ने कुछ सोचा, और रियाज मदीना से कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर से जायद का सफर पैदल करके आए, उनके कराम करते हुए उनको जमीन का एक टुकड़ा लिख दिया कि आज के बाद ये तुम लोगों की चरागाह, इधर खेती बाड़ी करना, वीरान जमीन है, अगर तुम इसको आबाद कर लोगे तुम्हारे पास इसके मालिकाना हकूक आ जाएंगे। लिख दिया। लिखने के बाद लेकिन एक बात कही, कहा ये जो दस्तावेज है ना, ये मैं लिख रहा हूं और इसके ऊपर बतौर गवाह हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना। हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना ताकि तुम्हें मेरे बाद भी कोई मुश्किल पेश ना है। यहां से भी ये बात पता चलती है कि हजरत अबू बकर अपनी जिंदगी ही में हजरत उमर को खलीफा भी बनाना चाहते थे। अब वो दोनों रुका लेकर, वो लेटर लेकर जिसके ऊपर हजरत अबू बकर ने जमीन अलाट की हुई है, हजरत उमर की तलाश करते हुए उनके पास चले गए। हजरत उमर को पा लिया। वो रुका हजरत उमर ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पूरा रुका पढ़ने के बाद का मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, मैं अबू बकर के इस फैसले को चैलेंज करता हूं। कायनात में अगर किसी के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है तो उसका फैसला दीन नहीं हो सकता, उसकी बात हतमी नहीं हो सकती, उसकी बात हुज्जत नहीं हो सकती। कायनात में एक ही जात है जिसके फैसले को कोई चैलेंज करेगा तो काफिर हो जाएगा, वो जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं अबू बकर के फैसले को चैलेंज करता हूं। अच्छा, इतनी देर में वो वापस अबू बकर के पास पहुंच गए। कहा आप खलीफातुल मुस्लिमीन है क्या? उमर खलीफातुल मुस्लिमीन है। क्या हुआ? वो आपके फैसले को नहीं मानता। अच्छा, उसको आने दो। साथ ही हजरत उमर भी आ गए हैं और हजरत अबू बकर को आके कहने लगे हैं, क्या आपने उम्मत के हर फर्द को इस तरह की जमीन अलाट कर दी है? कहा नहीं, इन दो को अलाट की है। क्या ये जमीनें उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका माल है कि आपका जाती माल है?
حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مال ہے، پھر آپ امت مسلمہ کے مشترکہ مال میں سے کسی کو ذاتی ملکیت کیسے تفویض کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر نے سچ کہا، اقرا اور ابن عیینہ میں تمہاری باتوں میں آ گیا، لیکن عمر نے سچ کہا، اب عمر کے فیصلے کو نافذ کیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابو بکر کی ہے، اگر ان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر جو میں نے آپ کے سامنے امی عائشہ کے دیگر فتاوا رکھے تھے اور بعض ساتھیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ کیا امی عائشہ کی فقاہت آپ باقی صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اہمیت فقاہت کی نہیں ہے، اہمیت دلیل کی ہے۔ جس صحابی کے پاس نبی کریم کی یا وحی کی جو دلیل موجود ہوگی اسی بات کو لیا جائے گا۔ اور صحابہ کا طرز عمل، حضرت ابو بکر اڑ گئے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں نے الاٹ کر دی ہے، عمر تو کیسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی ضد نہیں، بات سمجھ آ گئی، اسی وقت اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ میں یہ اثر بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابو بکر کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر سب سے افضل اگر کوئی ہے تو حضرت عمر ہیں، اور ان کے فضائل آپ جانتے ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ حق کو جاری کرتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور اس سے ملتا جلتا واقعہ گزشتہ سے پوستہ خطبے میں نے آپ کے سامنے حضرت عثمان کے حوالے سے رکھا تھا، اس میں کچھ فرق ہے لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے عمر، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں، میں 2 سال بعد اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنی بیوی کو حاملہ پاتا ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا، خوشی سے اپنی بیوی کے پاس 2 سال کے بعد آیا تھا، خوشی سے، مسرت سے، لیکن اس کی حالت دیکھی، حالت حمل میں ہے تو ساری خوشی کافور ہو گئی اور دل میں غم نے جگہ لے لی کہ 2 سال تو میں آیا نہیں، یہ میری بیوی حاملہ کیسے ہے؟ جب میں نے عمر اس سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پیٹ میں جو حمل ہے تو ہی اس کا باپ ہے۔ اب مجھے بتلائیے، 2 سال تو میں نے اس کو چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ صحیح اثر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث یا اثار موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کی حکمت بھی اتنی عظیم ہے اس باب کے اندر کہ جس حدیث کا، جس اثر کا انکار کیا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی ہوتی ہے۔ جیسے آدم کی عمر کے حوالے سے منکرین حدیث نے انکار کر دیا، 1000 برس عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے نوح کی عمر 950 برس بیان کر دی وغیرہ۔ یعنی جس حدیث کا انکار ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی، اس سے ملتا جلتا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے۔ اب حضرت عمر نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا اس عورت کو رجم کرنے کا، اور حکم دیا اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ کون حکم دے رہا؟ خلیفۃ المسلمین۔ کون حکم دے رہا؟ امیر المومنین۔ کون حکم دے رہا؟ حضرت عمر، جن کے علم و فضل کے دنیا کے سارے امتی قائل ہیں۔ پاس ہی معاذ ابن جبل بیٹھے ہیں، کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ اپنی اصلاح کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک رتبے میں، مقام میں کم درجے کا صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی کو ٹوک رہا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے بعد دلیل ہے، یہ نہیں ہے کہ میں تیرے سے بڑا عالم ہوں۔ سب کو پتا عمر بڑے عالم ہیں، جس طرح عثمان قرآن کے قاری تھے لیکن حضرت علی نے آ کے ٹوک دیا، اسی طرح یہاں پہ معاذ ابن جبل حضرت عمر کو ٹوک رہے ہیں۔ لیس لک علی ما فی بطنہا، لیس لک، اے عمر، لیس لک، آپ کے لیے نہیں ہے، علی ما فی بطنہا سبیل، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملزمہ ہے، یہ ملزمہ ہے، مجرمہ ہے آپ کی نظر میں، آپ اس کو سزا دیں تو دیں۔ کہا عمر میں آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں۔ کیا ہے مجھے بتائیے، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنسار کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، شبیبہ غامدی آئی تھیں،
رسول اللہ نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، سزا لاگو کرنے سے پہلے وضع حمل کا انتظار کیا تھا، کیونکہ پیٹ میں جو بچہ وہ بھی ایک جان ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ غلط العام مشہور ہے جی، بچہ پیٹ میں ہو، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کا برین ابھی پورا نہیں بنا، اس کے اعضاء بھی پورے نہیں بنے، علماء نے جی، بعض علماء نے فتوے دیے ہیں جی اس کو ابارشن کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ابارٹ کرنا جائز ہے۔ یہ آپ لوگوں نے خود کہانی بنائی ہوئی ہے، کسی عالم کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے، زمین کے اوپر آنے کے بعد، دھرتی کی پشت کے اوپر بچہ جننے کے بعد بھی یہاں پہ کئی بزرگ ہیں جو معذور ہیں، کئی نوجوان ہیں جو معذور ہیں، کئی بزرگ ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا کسی عالم دین نے یہ فتویٰ دیا جو بیمار ہے اس کو قتل کر دو؟ جس طرح دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی بیمار ہے اس کا قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا ہے کہ بیمار بچے کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ اگر بیماروں کا قتل جائز ہے تو پھر بوڑھوں کو بھی کر دو، پھر جن جن کی یاداشت چلی گئی ہے سب کو قتل کر دو، جو نوجوان معذور ہو گئے ان کو قتل کر دو۔ یہ خود ساختہ فیصلے، یہ من گڑت فیصلے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ یہی بات معاذ ابن جبل حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، لیس لک علی ما فی بطنہا سبیل، اے عمر آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، ہم اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رک گئے اور کہا وضع حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا، اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا قد خرجت ثنایاہ، جس وقت وہ بچہ جنا گیا وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے اس بچے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر نے کہا تھا ماؤں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو بے گناہ سنسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ دنیا میں کون سی ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے اگر ابو بکر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کس کی روشنی میں؟ دلیل کی، وحی کی روشنی میں۔ اگر عمر کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کس کی روشنی میں؟ یہ نہیں فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، معاذ ابن جبل نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا، عبداللہ ابن عباس نے کہا تو چیلنج ہو جائے گا، نہیں، دلیل کی روشنی میں۔ کائنات میں کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس کے قول کو، جس کے فعل کو، جس کے عمل کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ ہاں، چیلنج کرنے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، اور دلیل اسلام میں وحی ہے، اور وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اللہ کی آیہ قرآن ہے اور دوسرا مدینے والے کا فرمان ہے۔ بس بات ختم، کلیئر واضح بات ہے۔ آگے بڑھیے، سیرت عائشہ کے اندر واقعہ افق ایک مشہور واقعہ ہے جس کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سی غلط باتیں بھی مشہور ہیں، اور ایک خاص طبقہ فکر اس واقعے کی آڑ میں امہات المومنین کے اوپر کیچڑ بھی اچھالنے سے باز نہیں آتا۔ حضرت عائشہ خود اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں میری باری آ گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، قافلہ چلنے لگا تو مجھے قضاء حاجت کے لیے، جب قافلہ چلنے لگتا تھا تو عورتیں قضاء حاجت کے لیے چلی جاتی تھی تاکہ سفر کے دوران قضاء حاجت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ میں بھی اتری، اور میں جب اتری تو میں نے دیکھا میرا ہار موجود نہیں ہے، میں ہار کی تلاش میں کچھ لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور کجاوا اٹھانے والوں نے سمجھا کہ امی عائشہ واپس لوٹ چکی ہیں اور کجاوے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کجاوا اٹھایا، میرا وزن کچھ اتنا زیادہ نہ تھا کہ کجاوے والوں کو معلوم ہوتا میں اندر موجود ہوں یا نہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اندر موجود ہوں، اور انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے کوچ کر لیا۔ اب میں جب قافلے کے مقام پہ پہنچی تو قافلہ سارے کا سارا روانہ ہو چکا تھا، وہیں پہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے عربوں میں ایک کلچر کہ جب قافلہ کوچ کر جاتا تھا
اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی کی، دو آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ اس قافلے کے رستے کے پیچھے پیچھے آئیں، جو قافلے کی گیری پڑی چیز ہو اس کو اٹھا لیا جائے۔ حضرت صفوان اور حضرت صفوان نے امی عائشہ کو پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ امی عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، صفوان نے امی عائشہ کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہاں پہ رہ گئی ہیں۔ امی عائشہ نے اپنے پردے کو درست کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ صفوان نے ان کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا اور قافلے کے ساتھ جا ملایا۔ مختصر بات فقط اتنی ہے، اس کے علاوہ سب کہانیاں ہیں، یہی اصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، عبداللہ بن ابی کے کانوں سے یہ سارا معاملہ ٹکرا گیا کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی، صفوان آئے تھے، ان کے اونٹ پہ بیٹھ کے وہ قافلے میں ملی تھی۔ بس اس نے یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیا اور وسوسے اور شیطانی باتوں کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا۔ امی عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی؟ امی عائشہ رک کیوں گئی تھی؟ صفوان کے ساتھ کیوں آئی ہیں؟ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالنے لگا۔ اور اس باتوں کے اندر جناب مستہ بھی آگئے، حضرت حسان بن ثابت بھی آگئے، اور انہوں نے یہ سمجھا عبداللہ ابن ابی یہ جو باتیں کر رہا ہے شاید اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی ایسی باتیں کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبے میں یہ کہہ دیا تھا، کون ہے جو میرے دل کو میرے دشمن کے بارے میں ٹھنڈا کرے؟ مراد یہ تھی کون ہے جو عبداللہ ابن ابی کو اب سزا دے دے کہ اس کی حردہ سرائی آج میرے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج قبیلوں کی آپس میں لڑائی کی اندیشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے مختصر کر کے اس کی جزیات کو بیان کر رہا ہوں، حضرت علی سے اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ منافق ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مستہ اور حسان بن ثابت بھی یہ باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے دو باتیں کی تھی۔ اللہ کے رسول، آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن یعنی اس بات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حضرت علی نے کہا اگر آپ کوئی بیوی چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ نئی بیویاں دے دے گا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو دنیا میں کسی عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بریرہ ہے جو امی عائشہ کی لونڈی ہے، اس سے پوچھیں عائشہ کے کریکٹر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ایک بات کے اوپر غور کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں امی عائشہ کی اور علی کی آپس میں بڑی تلہی تھی، یہ تو موقع تھا۔ حضرت علی اپنی اگر دل میں کوئی رنجش تھی تو اس کا بدلہ لیتے۔ یہاں پہ بھی صاحب رائے دے رہے ہیں کہ گھر میں ایک لونڈی بریرہ ہے، اسی سے پوچھ لیجئے۔ اسامہ سے پوچھا تو اسامہ نے تو واضح اور سٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا، ماں عائشہ کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ ابو ایوب انصاری کے کانوں میں یہ بات ٹکرائی، کہنے لگے ھذا افک مبین، دنیا کا سب سے بڑا کوئی جھوٹ اگر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ماں عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی بعض صحابہ کا طرز عمل قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ تھا ھذا افک مبین، کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے میں تفتیش اور تحقیق کر لیں، اور حضرت علی نے کہا بریرہ سے پوچھ لیجئے۔ بریرہ کو حضرت عائشہ کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو ان کے اوپر کچھ سختی بھی کی اور ڈانٹا، بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ تو بریرہ کہنے لگی اللہ کی قسم عائشہ میں تو کوئی عیب موجود نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اگر ڈانٹتے ہی ہیں، میرے پہ سختی کرتے ہیں تو میں ایک عیب بتا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، ایک عیب بتا دیتی ہوں، آپ میرے پہ اتنی سختی کر رہے ہیں کہ عائشہ نا سمجھ ہے، آٹے کا پیڑا گونتی ہے تو اس کو بکری اٹھا کے لے جاتی ہے اور بکری کھا کے لے جاتی ہے۔ عائشہ میں نے اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی ہوئی۔ لیکن یہاں پہ امی عائشہ جب اس غزوے سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئیں۔ یہ ساری کی ساری روایات امی عائشہ نے خود بھی بیان کی ہیں۔ کہا مجھے علم نہیں تھا کہ میرے بارے میں تفتیش چل رہی ہے، چہمگوئیاں صحابہ میں ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات تھی، میرے دل میں کلک اور کسک ضرور تھی کہ میں بیمار ہوں،
اور جب میں بیمار ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف انتہائی متوجہ ہو جاتے تھے اور میری خوب کیئر کیا کرتے تھے اور میرے آؤ بھگت کیا کرتے تھے جو خاوند اور بیوی کا معمول ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں بیمار ہوئی ہوں، رسول اللہ آتے ہیں، میرا حال پوچھتے ہیں، میری طبیعت کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، لیکن وہ قربتیں اور وہ چاشنی اور وہ باتیں میں محسوس کرتی تھی ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہوا کرتی تھی۔ کہا میرے دل میں قلق تھی لیکن مجھے علم نہیں تھا بات کیا ہے۔ کہا ہاں ہوا یہ کہ ایک رات قضاء حاجت کے لیے ام مستہ کے ساتھ باہر گئی، ٹھوکر لگی ام مستہ کو تو کہنے لگی مستہ تیرا بیڑا غرق ہو۔ ام مستہ ماں کہہ رہی ہے مستہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو کس فتنے کا شکار ہو گیا؟ میں نے کہا آپ مستہ کے بارے میں یہ کہتی ہیں جو بدر کا صحابی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، حاتب بن ابی بلتہ کے واقعے سے اور حضرت مستہ کے واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے جو قانون نازل کیا تھا وہ حتمی تھا، وہ دائمی تھا کہ یہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں۔ غلطی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ کہا مستہ تو بدر میں شامل ہونے والا، عائشہ تجھے نہیں پتا مستہ نے کیا فتنہ بڑھکایا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، وہ تیرے بارے میں تہمت لگاتا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ پہلا دن تھا مجھے خبر ہوئی کہ میرے بارے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کہا پھر مجھے سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کیوں اس طرح متوجہ نہیں تھے ہو رہے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، میں رونا شروع ہو گئی، میں گھر میں داخل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، میں اپنے باپ کے گھر پہنچی، اپنے ماں کے گھر پہنچی اور ان سے دریافت کیا ابو امی کیا واقعی میرے بارے میں معاشرے میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ جی ہاں تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا ابھی میں گھر پہنچی تھی، تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ تو گھر تو آ گئی اپنے والدین کے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، یہاں پہ یاد رکھیے وہ لوگ جو انبیاء کو کلی طور پہ علم غیب کا ماہر اور علم غیب کا عالم مانتے ہیں، وہ اللہ کی قسم انبیاء کی قربانیوں کے اوپر پانی پھیرتے ہیں، وہ انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے اوپر بھی پانی پھیرتے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم کو پتہ ہے بیٹے نے کٹنا نہیں ہے، کون سی قربانی ہے؟ بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلانا ہے اور چھری نے چلنا ہی نہیں ہے، کون سی قربانی ہے؟ کون سی ذبح عظیم ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو یہ الفاظ کہتے۔ امی عائشہ کو کہنے لگے عائشہ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ۔ امی عائشہ کہتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے اپنے خاوند کے زبان سے یہ الفاظ سنے، میں ٹھٹک کے رہ گئی، ایسے ہو گیا جیسے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت میرے آنسو رک گئے، میرے کلیجے کو چوٹ پہنچی، مجھے زخم لگا۔ میں نے اپنے باپ کو کہا اے بابا نبی کریم کو میری طرف سے جواب دیجئے۔ میرے بابا نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا۔ کہا پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا کہ اگر آج صفائی بھی دوں گی تو شاید نہ مانی جائے، اللہ میری صفائی کا کوئی بندوبست فرما۔ کہتی ہیں دل سے یہ پکار نکل رہی ہے، رسول اللہ وہیں پہ موجود ہیں، یہی الفاظ ابھی کہے ہیں عائشہ اگر غلطی ہوگی یا تو معافی مانگ لے۔ کہا ان الفاظ کی ادائیگی کے ابھی کچھ لمحے گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار موتیوں جیسے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ کی کیفیت تب ہوا کرتی تھی جب آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ کہا ابھی وہیں پہ ہیں کہ جب میرا کلیجہ پھٹ گیا، رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کے میں ششدر رہ گئی، اور باپ ہے جو جواب نہیں دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحوں کے بعد سر اٹھایا، اور امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں یہ سمجھتی تھی کہ میری برات میں نے جو رب سے دعا کی، اللہ رسول اللہ کو جبریل امین کے ذریعے کسی خواب کے ذریعے کوئی خبر دے دیں گے، لیکن مجھے علم نہیں تھا
اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر پے در پہ میری برات کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیں گے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے کو اٹھایا اور کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری برات کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے. کہا ابو بکر کہنے لگے اٹھ عائشہ اٹھ کھڑی ہو، نبی کا شکریہ ادا کر. کہا اس وقت میں نے ابو بکر کو کہا میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میری برات نبی کریم نے نہیں آسمان کے رب نے نازل کی ہے. میں اللہ کے رب، میں آسمان کے رب کو اور عرش عظیم کے رب کو سجدہ کروں گی. آپ اس وقت کہاں تھے جب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا میری طرف سے جواب دیجئے؟ آپ جواب دینے سے انکار کر رہے تھے تو قربان جائیں. ایسے ایسے نبی کے صحابہ. ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے کیا پتا تھا میں ایسی بات کیوں کہتا کہ پھر زمین بھی آسمان بھی مجھے جگہ نہ دیتی جس کا میرے پاس علم نہیں تھا. آج لوگوں کے پاس علم ہو نہ ہو اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی باتیں کرتے جاتے ہیں. یہ باپ اپنی بیٹی کی برات کے بارے میں کہہ رہا میں ایسی بات کیسے کہتا جس کا میرے پاس پورا علم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور خوشی سے ان آیتوں کی تلاوت کرنے لگے. صحابہ نے ان کو یاد کیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، یہ پوری کی پوری آیت یہاں سے نازل ہوئی کہ یہ جو بہت بڑا جھوٹ گڑا گیا یہ تم میں سے ہی بعض لوگوں نے گڑا گیا. لولا اذ سمعتموہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ابو ایوب انصاری کے بارے میں، اسامہ بن زید کے بارے میں کہ کیوں نہیں مومنوں کی ساری جماعت نے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب انہوں نے سب نے سن لیا تھا کیوں نہیں ابو ایوب انصاری کی طرح کہا، کیوں نہیں اسامہ بن زید کی طرح کہا ھذا افک مبین، کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ سارے مومنوں کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بہتان ہے. پھر اللہ نے آگے دلیل بھی دی، اس لیے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو اس بات کے اوپر 4 گواہوں کو لے کے آتے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے درمیان میں ان آیتوں کے ایک آیت اور بھی نازل کی. وہ کیا تھی؟ مستہ کے بارے میں. اب حضرت ابو بکر کو جب پتہ چل گیا کہ آسمان سے وحی آ گئی ہے تو حضرت ابو بکر نے اپنے دل میں اس ارادے کو ظاہر کیا کہ میں خالہ کے بیٹے تھے، میں مستہ کو آج کے بعد خرچہ نہیں دوں گا. میں نے جو اس کا ماہانہ وظیفہ لگایا وہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور میں اس کو خرچہ دوں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت ابو بکر کو بھی مخاطب کر لیا. وَلَا يَأْتِلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتِلَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو بذات خود اور براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَا يَأْتِلِ، اور نہیں زیب دیتا اولو الفضل منکم، تمہارے میں سے ابو بکر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، رحمت کی ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اپنی خالہ کے بیٹے کا خرچہ بند کر دے، صلح کر لے، معاف کر لے. اللہ کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تو نہیں چاہتا ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے؟ تو ابو بکر نے اسی وقت جواب دیا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. دیکھیے یہ ہے وہ ظرف، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضل والوں کو اور ماہانہ وظیفہ دینے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والے مستہ کا یہ مقام ہے. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو بدر میں شرکت کی وجہ سے معاف کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ ابو بکر کو کہا اس کا وظیفہ بھی جاری کر دے. لیکن اس کے بعد ایک عظیم الشان آیت کو نازل کیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ امی عائشہ کے بارے میں اتنی عظیم آیت اللہ نے نازل کی ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو کوئی عائشہ کے بارے میں یا ایسی عورتوں کے بارے میں جو پاک باز ہوں، اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ یہ دردناک عذاب ہے. امی عائشہ کی اس طرح کی برات نازل ہونا خود امی عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی صفائی پیش کی تو عجیب انداز میں پیش کی. اور میرے صحابہ
کیا تمہیں خبر نہیں تھی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات؟ تمہیں نہیں تھا پتا کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں اور نبی کریم جیسے پاکیزہ مردوں کے لیے عائشہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی عائشہ کی برات میں عجیب و غریب اور شان و منزلت کی ایسی آیتوں کو نازل کیا کہ رہتی دنیا تک قرآن پاک کا ایک قاری بھی زندہ ہوگا امی عائشہ کے بارے میں ان آیات کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے ایک بات کر کے انشاءاللہ دوسرے خطبے کے اندر چند گزارشات کو رکھوں گا۔ آپ کے علم میں یہ بات الحمدللہ ہم نے عورتوں کی سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ مسجد کے لیے پلاٹ لیا تھا۔ اب ہماری انتظامیہ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ہم انشاءاللہ یکم رمضان کی تراویح عورتوں کو اسی مسجد کے اندر پڑھوائیں گے۔ اور ابھی رمضان کے اندر فقط 4 ماہ باقی ہیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے اگر آپ احباب کھل کے اس مسجد کی تعمیر میں تعاون کریں، اور وہ تعاون پیسوں کی صورت میں نہ بھی ہو، سیمنٹ کی صورت میں، سریے کی صورت میں، بجری کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، سینٹری کی صورت میں، کوئی جس فیلڈ سے متعلق ہے، الومینیم کی صورت میں، اس میں آپ کو پتہ ہے نئے سرے سے سارا کام ہونا ہے اسی کی شکل میں۔ جو بندہ جس طرح تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی حصہ ڈال سکتا ہے، آدھی ٹرالی ریت کی پھنکوا سکتا ہے، کچھ پھنکوائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یکم رمضان کی پہلی تراویح عورتیں ہماری بہنیں اسی مسجد کے وسیع و عریض حال میں پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ بڑی تنگ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ حال اللہ کے ہاں امید ہے کہ بن جائے گا، وہ بن گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دیگر پروجیکٹس کے اندر ہو سکتا ہے مردوں کی مسجد کے اندر شامل کیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔